अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को मज़ीद जारहाना बनाया और मंगल की रात देर गए और चारशुमे की अलग सुबह को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत तीनों अफवाज ने मिलकर पाकिस्तान और POK में वाक़ दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फिदाई हमले किए। यह ऑपरेशन आज चारशुमे की अलग सुबह 1:30 बजे के करीब किया गया और इसका मकसद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड और हथियारों के डिपो को तबाह करना था। ज़राए के मुताबिक भारतीय फिजाइया के जदीद लड़ाका तैयारों जैसे मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत 9 इलाकों को निशाना बनाया। इन इलाकों को तवील अरसे से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ समझा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हिंदुस्तानी अफवाज की तरफ से शुरू किया गया एक तारीखी फौजी ऑपरेशन था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों पर हिंदुस्तानी फौज के फिदाई हमलों में तकरीबन 90 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। 2 बड़े मुकामात बहावलपुर और मरीदके में तकरीबन 25 से 30 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय एजेंसियां दीगर दहशतगर्द कैंपों में मौजूद तादाद की तस्दीक कर रही है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात भर ऑपरेशन सिंदूर की मुसलसिल निगरानी कर रहे थे। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया कि तमाम 9 अहदाफ पर भारतीय फोर्सेस की तरफ से की गई स्ट्राइक कामयाब रही। हिंदुस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सरपरस्ती करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर की सरकर्दा क़यादत को निशाना बनाने के इरादे से हमलों के लिए जगह का इंतखाब किया था। आज चारशुमे के अवाइल में हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी और हिदायत की गई थी। वज़ारत दिफा के एक सरकारी बयान में कहा गया है, पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर POK में हिंदुस्तान की फौजी कार्रवाई पर एक गहरे जज्बाती रद्दअमल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन में से एक संतोष जगदाले की बेटी आसवारी जगदाले ने हिंदुस्तानी फोर्सेस के जरिए किए गए हमले पर अपने जज्बात का इजहार किया। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम खुशी से रो रहे थे। मोदी ने बदला ले लिया है और जिस तरह से ऑपरेशन का नाम लिया गया, हमारे आंसू नहीं रुकेंगे। जिन बहनों का सिंदूर इन दहशतगर्दों ने मिटा दिया था, भारत ने इन्हें 9 मुकामात पर मारा है। यह वाक़या मुख्तलिफ महसूस होता है और हमारी चाहत को रोकना बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के कई सयाहों समेत 26 अफराद हलाक हुए थे। दरेसना पहलगाम हमले के एक और शिकार शुभम देवदी के वालिद संजय देवदी ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के इस इक़दाम ने मुल्क की हुकूमत में एतमाद का जज्बा पैदा किया है। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज चारशुमे की अलग सुबह POK और पाकिस्तान भर में 9 मुकामात को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फोर्सेस ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सरपरस्ती में इनके किरदार के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर की आला क़यादत को तबाह करने के इरादे से हमलों के लिए जगह का इंतखाब किया। राजस्थान के बाड़मेर, जो कि एक सरहदी शहर है, इसके मुकामी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी का इजहार किया। भागीरथ गोसाई के मुताबिक जब वो सुबह बेदार हुए तो इन्हें इसकी इत्तला मिली। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमलों में मासूम हिंदुस्तानियों को मारने वाले दहशतगर्दों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब मैं आज बेदार हुआ और ये मालूमात हासिल की तो मैं बेहद खुश था। एक और मुकामी शुकुर खान ने कहा कि वो हिंदुस्तानी फौज के इंतकाम से बेहद खुश है। शुकुर खान ने कहा कि वो हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़े हैं और इन्हें इनके कदम पर फख्र है। शुकुर खान ने मजीद कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने बदला ले लिया है। हम हिंदुस्तानी फौज के साथ हमेशा खड़े हैं। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तानी फौज की तारीफ की, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर दुरुस्त हमले शुरू किए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अपनी अफवाज पर मुझे फख्र है। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा, हमें अपनी फौज पर फख्र है। अगर किसी ने हिंदुस्तानी शहरियों को धमकी दी ही वही अंजाम पाएगा। हमारी फौज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। कांग्रेस के सरबराह और राज्यसभा LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी अफवाज की कामयाबी को सराहते हुए कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती वक्त की ज़रूरत है।
انہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 لوگوں کی موت کے بعد سے کانگریس افواج اور حکومت کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستانی افواج کی طرف سے آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے 9 کیمپوں کو کامیابی سے نشانہ بنانے کے چند گھنٹے بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں جے شنکر نے کہا دنیا کو دہشت گردی کے لیے صفر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان آپریشن سندور کے تحت ہندوستانی حملوں کے تناظر میں آیا جس نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 9 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا اور 90 سے زیادہ دہشت گردوں کو مار گرایا۔ بیان میں وزارت دفاع نے کہا تھوڑی دیر پہلے ہندوستانی افواج نے آپریشن سندور شروع کیا۔ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جہاں سے ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی اور ہدایت کی گئی تھی۔ آج چاشمے کی الگ صبح آپریشن سندور نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر تباہی مچائی۔ بھارت کے فضائی حملے میں اب تک 90 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے دہشت گردوں پر ہندوستان کے فضائی حملے کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی۔ انہوں نے اس کارروائی پر بھارتی فوج کی تعریف کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ اسد الدین اویسی نے بھارتی فوج کی اس کارروائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپوں پر ہماری دفاعی افواج کی جانب سے کی گئی سرجیکل اسٹرائک کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پاکستان کی گہری ریاست کو سخت سبق سکھایا جانا چاہیے تاکہ پہلگام جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان کے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہوگا۔ جے ہند۔ بھارت نے پاکستان میں 9 دہشت گرد کیمپوں کے خلاف آپریشن سندور کرنے کے بعد اسپائس جیٹ اور دیگر ایئر لائنز نے بھارت کے شمالی حصے میں کئی ہوائی اڈوں کے لیے فلائٹ ایڈوائزری جاری کی۔ ایئر انڈیا اور انڈیگو نے اعلان کیا کہ پروازیں متاثر ہوگی اور مسافروں پر زور دیا کہ وہ سفر کرنے سے پہلے اپڈیٹس کی جانچ کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک اپڈیٹ میں ایئر لائنز نے کہا ہے کہ دھرم شالہ، لوہیا، جموں، شری نگر اور امرتسر کے ہوائی اڈے اگلے نوٹس تک بند رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روانگی، آمد اور دیگر پروازیں بھی متاثر ہوں گی۔ ایک ٹویٹ میں ایئر انڈیا نے یہ بھی بتایا کہ راجکوٹ، بھوج اور جام نگر کے لیے پروازیں 7 مئی کو کم از کم دوپہر 12 بجے تک متاثر رہیں گی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایئر انڈیا نے ان اسٹیشنوں جموں، شری نگر، لوہیا، جودھ پور، امرتسر، بھوج، جام نگر، چندی گڑھ اور راجکوٹ کے لیے اپنی تمام پروازیں آج 7 مئی کی دوپہر 12 بجے تک حکام کی جانب سے مزید معلومات تک منسوخ کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پٹھان کوٹ، امرتسر اور امبالہ ایئر بیس کو خالی کرا لیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکولوں کو بھی اگلے 72 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بیکانیر ضلع کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکول ہدایت کے مطابق آج بند ہیں اور آج کا گھریلو امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر رام گوپال شرما نے یہ جانکاری دی۔ اتر پردیش مظفر نگر کے مقامی شیو چوک پر شیو سینا کے کارکنان نے سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا اور پتلا نظر آتش کرنے کی کوشش کی جس سے وہاں کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ موقع پر پہنچی پولیس نے شیو سینا کارکنان سے اقرا حسن کا پتلا نظر آتش کرنے سے روکا جس کے بعد پولیس اور شیو سینا کے کارکنان کے درمیان شدید نوک جھونک اور خوب تکرار دیکھی گئی جس سے وہاں کے حالات حد درجہ کشیدہ ہو گئے۔ اس دوران کارکنان نے اقرا حسن مرد آباد اور ہائے ہائے جیسے نعرے لگائے۔ شیو سینا کا الزام ہے کہ اقرا حسن نے ہندو تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اس بیان پر کئی تنظیموں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اب احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کی اجازت دے دی جو 2022 سے دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کو چیلنج کرنے کی وجہ سے روکے گئے تھے۔ مہاراشٹر میں 4 مہینے کے اندر میونسپل الیکشن کرائے جانے کا سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج مقامی باڈی انتخابات میں OBC کے لیے 27% ریزرویشن میں توسیع کے ریاستی قانون کو زیر التوا چیلنج پر عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے ریاستی الیکشن کمیشن کو 4 ہفتوں کے اندر بلدیاتی انتخابات کو کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ آج چاشمے کی الگ صبح ہندوستانی فوج کی جانب سے آپریشن سندور کے نام پر POK اور پاکستان بھر میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس خصوص میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میں سب سے پہلے ایک ہندوستانی شہری کے طور پر اپنی افواج کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوں۔ ریونت ریڈی نے لکھا پاکستان اور POK میں دہشت گردی کی فیکٹریوں کے خلاف حملے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آئیے ہم اسے قومی یکجہتی اور اتحاد کا لمحہ بنائیں اور ہم سب ایک آواز میں بولیں جے ہند۔
تلنگانہ حکومت اور RTC ملازمین JAC کے مذاکرات کے بعد 6 مئی کی رات سے شروع ہوئے ہڑتال کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ RTC ملازمین کی یونینوں پر مشتمل JAC قائدین اور وزیر ٹرانسپورٹ کے درمیان مذاکرات میں کامیابی کے بعد RTC ملازمین نے ہڑتال کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ JAC نے اپنے مطالبات پر حکومت سے بات چیت کے آغاز اور اقدامات کے تیقن کے بعد ہڑتال ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملازمین نے 18 مطالبات پر مشتمل یادداشت RTC انتظامیہ کے حوالے کر کے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے ہڑتال کے آغاز کا اعلان کیا تھا اور ملازمین JAC اور حکومت کے مابین بات چیت ناکام ہونے کے سبب ہڑتال کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن حکومت سے ملازمین کے نمائندوں کی بات چیت کے دوران RTC انتظامیہ نے ملازمین کے نام کھلا خط جاری کر کے ہڑتال سے باز رہنے کی اپیل کی اور واقف کروایا کہ ESMA ایکٹ کے تحت RTC میں ہڑتال پر امتناع عائد ہے اور اگر اس کے باوجود ملازمین ہڑتال میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکز پر تلنگانہ کے لیے بڑی تعداد میں سولار پمپ سیٹس الاٹ کرنے کے لیے زور دیا ہے، جہاں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر برائے نئی اور قابل تجدید توانائی پرہلاد جوشی سے نئی دہلی میں ملاقات کی اور 3 اہم نمائندگیاں کرتے ہوئے مرکزی وزیر سے خواہش کی کہ تلنگانہ کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے درکار کارروائیاں کی جائے۔ انہوں نے مرکزی وزیر سے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت کے اقدامات کو مزید مستحکم کرنے کی بھی خواہش کی۔ آؤٹر رنگ روڈ میں پھیلے معاوضات کالونی اور گیٹڈ کمیونٹیز کو پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے واٹر بورڈ کی جانب سے شروع کردہ ORR پروجیکٹ کے مرحلے دوم اور پیکیج 2 کے حصے کے طور پر پٹھان چرو حلقے کے عثمان نگر میں زیر تعمیر 4 ml اور 2 ml کی گنجائش والے جڑواں ریزرورز کا مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ اشوک ریڈی نے معائنہ کیا۔ اشوک ریڈی نے کہا کہ پٹھان چرو حلقے کی تیلاپور بلدیہ کے ان 2 ریزرورز سے پینے کے پانی کی سربراہی کی جائے گی۔ تقسیمی لائنز اور ریزرورز کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ ریزرورز کے انلیٹ اور آؤٹ لیٹ کی تعمیر پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہے۔ ٹرائل رن کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ مس انڈیا نندنی گپتا نے تلنگانہ کی مہمان نوازی کو لاجواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآبادی بریانی سے ایرانی چائے تک سب کچھ عمدہ ہے۔ مس انڈیا مقابلوں میں حصہ لینے حیدرآباد پہنچی نندنی گپتا نے کہا کہ سارے ملک میں شہر حیدرآباد تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یہاں کے عوام انتہائی محبت سے پیش آتے ہیں۔ مس انڈیا نے کہا کہ ملک کے کئی شہروں کا دورہ کر چکی ہوں لیکن حیدرآباد جیسی مہمان نوازی کہیں دیکھنے کو نہیں ملی اور نہ ہی لذیذ کھانے کو ملے ہیں۔ یہاں کے عوام میں پیار و محبت زیادہ اور دیکھنے کو ملا ہے۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر روایتی انداز میں جو خیر مقدم کیا گیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند کی جانب سے حیدرآباد ٹریفک پولیس کے عملے میں ٹریفک کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس کے لیے نئی ٹوپیاں بھی فراہم کی گئی۔ نئی ٹوپیاں پرانی ٹوپیوں کی جگہ فراہم کی جا رہی ہے جو موسم گرما میں آرام دہ ثابت ہوں گی۔ نئی ٹوپیوں کو موسم گرما میں ڈیوٹی انجام دینے والے ملازمین پولیس کے آرام اور سہولت کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کمشنر پولیس نے ٹریفک پولیس عملے کی محنت اور لگن کی ستائش کی اور زور دیا کہ وہ شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں۔ کمشنر پولیس کا بیان ان کی تعریف میں تھا، لیکن دیکھا جائے تو ٹریفک پولیس کی ناکامیوں کو وقفے سے میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کو زیادہ تر چالانات میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس عملہ ہمیشہ اہم سڑکوں سے غائب نظر آتا ہے۔ ٹریفک چالانات میں مصروف ٹریفک پولیس کا عملہ تقریباً 10 سے 12 ہوتے ہیں، جبکہ ٹریفک بہاؤ کے لیے سڑک پر صرف ایک ہی ٹریفک کانسٹیبل نظر آتا ہے، جس سے شہر میں ٹریفک جام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کمشنر پولیس کو اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ کے وفد نے ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے پیش نظر خصوصی انتظامات اور شرپسند عناصر کی سرگرمیوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے وفد نے DGP کو ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ وفد میں اراکین مقننہ احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، محمد ماجد حسین، کوثر محی الدین، میر ذوالفقار علی، محمد مبین، مرزا رحمت بیگ قادری، مرزا ریاض الحسن آفندی موجود تھے۔ اس وفد نے عید الاضحیٰ سے قبل جانوروں کی منتقلی و دیگر انتظامات میں رکاوٹیں ڈالنے والے خود ساختہ گاؤں رکشکوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا اور بتایا کہ ہمیشہ عید سے قبل ماحول کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مجلس کے وفد نے بتایا کہ ماضی میں کئی واقعات پیش آ چکے ہیں کہ تاجرین کو ہراساں کیا گیا، ان کی گاڑیوں کو روکا گیا، اس لیے شہر کے تمام داخلی راستوں پر پولیس چیک پوسٹ قائم کیے جائیں۔ ہر چیک پوسٹ پر ویٹرنری سرجن یا GHMC کا ویٹرنری عہدیدار تعینات کیا جائے۔ شرپسند عناصر کو قانون ہاتھ میں لینے سے باز رکھا جائے۔ خلاف ورزی کی صورت میں فوری ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ DGP نے تیقن دیا ہے کہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔
سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی نامپلی کی خصوصی عدالت نے اوبلاپورم کانگنی کیس میں تقریباً 14 سال بعد اپنا قطعی فیصلہ سنایا ہے، جس میں 4 افراد کو مجرمین قرار دیا گیا اور 2 افراد کو اس کیس سے بری کر دیا گیا، جن میں سابق وزیر کانگنی پی سبیتا اندرا ریڈی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے سیکرٹری محکمہ انڈسٹریز کرپانندم کو بھی بری کر دیا گیا۔ عدالت نے 4 ملزمین سابق وزیر اور موجودہ رکن اسمبلی کرناٹک جی جناردن ریڈی، ان کے برادر نسبتی اور مینیجنگ ڈائریکٹر اوبلاپورم مائننگ کارپوریشن سرینواس ریڈی اور وی ڈی راج گوپال، اس وقت کے ڈائریکٹر محکمہ کانکنی، اور محفوظ علی خان پرسنل اسسٹنٹ جناردن ریڈی کو سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نے مجرمین پر فی کس 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا اور کمپنی پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ فیصلے کے بعد سی بی آئی نے سابق وزیر جی جناردن ریڈی اور دوسروں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تحقیقات کے دوران لنگا ریڈی نامی ملزم کی موت ہو گئی تھی، جبکہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 2022 میں ہی اس کیس کی ایک ملزمہ شری لکشمی کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ پی سبیتا اندرا ریڈی 2004 اور 2009 کے دوران اس وقت کانکنی کی وزیر تھی، جب اوبلاپورم مائننگ کانکنی کیس منظر عام پر آیا تھا۔ تقریباً 14 سال تک اس کیس کی سماعت ہوئی اور منگل کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد مجرموں کو چنچل گڑھا جیل منتقل کیا گیا۔